बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुए आज 7 दिन हो गए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई? यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली का इजलास और उस पर फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में 193 मुल्क जो मौजूद थे उनमें से 141 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, यानी रूस की मज़म्मत की। 35 ममालिक जिनमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 5 मुल्कों ने इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया और बाकी जो डेवलपमेंट हुई उस पर भी हम आते हैं। लेकिन एक जो चीज़ हम बड़ा देख रहे हैं कि बहुत सारी इसमें डिसइंफॉर्मेशन, गलत ख़बरें दी जा रही हैं। यूक्रेन जो ख़बरें दे रहा था वो बड़ी वाइल्ड किस्म की कि जी 5000 रूसी फ़ौजी मार दिए हैं। 5000 तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। अगर वो मर जाएं, इतने मारे जाएं लोग, तो वो क्रिपल हो जाती हैं। वो फॉर्मेशन वगैरह अगर 2 डिवीज़नें थी तो वो क्रिपल हो जाएंगी। लेकिन ये लगता है कि ये फिगर जो हैं ये गलत बयानी पे गलत बयानी है, कोई दुरुस्त फिगर्स नहीं दिया जा रहे। अब रशिया ने जो फिगर्स अपने दिए हैं उसमें उन्होंने बताया कि उनके कोई तकरीबन 495 लोग मारे गए हैं, 495 फ़ौजी मारे गए हैं। अगेन खासी बड़ी तादाद है। और 1597 गालिबन उन्होंने कहा है कि हमारे ज़ख्मी हुए हैं, यानी वो भी बैटल फील्ड से निकल गए। सो ये वो क्राइसिस है जिसकी वजह से ऑपरेशन रूसियों का आगे नहीं बढ़ सका, कैजुअल्टीज़ की वजह से। ये इतनी कैजुअल्टी जो हैं इसके साथ लाजमन उनके टैंक उतने तबाह हुए होंगे क्योंकि आर्मर बेस थे ऑपरेशंस, और उसके साथ साथ इक्विपमेंट वगैरह काफ़ी ज़ाया हुआ होगा। जो बाज़ हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्लिप्स वगैरह, उसमें लगता है कि इक्विपमेंट वगैरह तबाह हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया। अब कल से जो फोर्सेस मार्च कर रही थी वो काफ़ी बड़ी तादाद में थी और लगता था कि काफ़ी बड़ा हमला अभी किया जा रहा है। उसमें जो सूरत हाल आज थी वो ये हुई कि जो उनका सदर्न सिटी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट सिटी है खैरसन। ये जो खैरसन सिटी है ये ब्लैक सी के ऊपर एक पोर्ट है जिसको कब्ज़ा कर लिया है रूसियों ने। और दूसरा जो उन्होंने काम किया है जो बड़ा, वो ये है कि पैराट्रूपर्स दोबारा उन्होंने ड्रॉप किए हैं खरकीव के ऊपर। और लगता है कि खरकीव शहर को ये सुबह 3 बजे उन्होंने ड्रॉप किए और लगता है कि खरकीव शहर को उन्होंने उसका घेरा उसके गिर्द डाल लिया है क्योंकि दिन भर उस पर बम्बार्डमेंट वगैरह होती रही। इसी तरह जो कैपिटल सिटी कीव है, कीव में भी हमने देखा कि वहाँ भी काफ़ी हैवी शेलिंग होती रही है और आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो शहर को क्लोज इन करेंगी और फिर ऑफेंसिव लॉन्च किया जाएगा। फ़िलहाल वो क्लोज इन कर रही हैं और ये शहर जो है अभी तक, यानी कैपिटल सिटी अभी तक यूक्रेनियंस के पास ही है। एक और शहर जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है एज़ोव, पोर्ट सिटी है ये भी, और मारियोपोल। ये दोनों जो जगह, इनको भी रशियन ट्रुप्स ने इसके भी घेरा डाला हुआ है, इसको भी सराउंड किया है। ये मैं जो बात बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में फ़ौज और उससे हमला किया गया है, वो इसलिए कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, कई जगहों से रशिया ने यूक्रेन को टैकल करना शुरू किया है। अब यूक्रेन की अपनी जो कंडीशन है वो ये है कि उसके इत्तेहादी साथ हैं और यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने यह दावा किया है कि उनको नए स्टिंगर मिज़ाइल और जेवलिन मिज़ाइल्स की नई खेप डिलीवर हो रही है, वो आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो उनके पास रूसी जहाज़ों को मार गिराने के लिए वेपन्स होंगे और रूसियों के ऊपर हमले करने के लिए ड्रोन। और ये भी उन्होंने दावा किया है कि टर्की से ड्रोन्स की मज़ीद शिपमेंट पहुँच रही है। इसका मतलब है कि टर्की भी उनकी मदद कर रहा है। अब जो सीज़ फायर के बाद कुछ सीज़ फायर वगैरह तो अभी नहीं, उसके बारे में जो बातचीत थी वो टॉक्स एक हुई थी, एक राउंड नहीं हो सका था, एक राउंड हुआ दूसरा नहीं हो सका था। वो दूसरा राउंड भी गालिबन आज ख़बरें हैं कि वो शुरू हुआ है।
کنفرمیشن نہیں ہے اس کی، لیکن پتہ لگ جائے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو بائیڈن نے وارننگ دی ہے، اس نے بھی آج کا دن وارننگ وغیرہ دے کے پوٹن کو کہا ہے کہ تمہیں آئسولیٹ کر دیں گے اور تمہاری ایگریشن کا تم سے حساب لیں گے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن چائنا نے دوسری طرف انکار کر دیے کہ وہ کسی بھی قسم کی جو فائنینشیل سینکشنز ہیں روس کے اوپر، وہ ان میں ان کا حصہ نہیں بنے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں چائنا اور روس کے درمیان جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں وہ اسی طرح چلیں گے، کیونکہ چائنا سمجھتا ہے کہ یہ بیکار چیز ہے، یہ کرنا یہ اس کا فائدہ نہیں، خاص طور پہ جب یہ آپ سلیکٹیو کام کرتے ہیں، آپ نے کوئی بھی یعنی اصول کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ رشیا کا مسئلہ کیا ہے۔ رشیا ایک لحاظ سے سچا ہے، رشیا کہتا ہے جی یہ جنگ جو ہے یہ ہمارے پر تھوپی ہے نیٹو نے۔ اگر نیٹو ہماری سیکورٹی پہ اس کی گارنٹی دے دیتا تو بات ختم ہو جاتی۔ بات درست ہے، اگر آپ نے کولڈ وار کے وقت میں آپ نے جنگ جیت لی، رشیا کہتا ہے کہ میں نے وہ تمام حالات قبول کر لیے جو ہم اس کے بعد ہوئے، یعنی سوویت یونین ٹوٹ گیا، بکھر گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ گراؤنڈ ریالٹی سے ہم نے تسلیم کر لی۔ پیوٹن بھی یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی پھر اس کے بعد نیچرلی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد رشیا رہ گیا ایک کمپیریٹیولی کمزور ملک تھا۔ لیکن یعنی کمزور سے مراد کہ وہ سوویت یونین والی امپائر تو نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹا ملک تھا۔ مگر اس چیز کے باوجود رشیا جو ہے وہ آج دنیا کی نمبر 2 پاور ہے، یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 2 پاور اس لیے کہ امریکہ آج بھی نمبر 1 پاور ہے، اور چائنا ابھی اس کو آپ کہہ لیجئے کہ کیچ اپ کر رہا ہے، بڑی جلدی کیچ اپ کر رہا ہے، اور رشیا ان اینی کیس آلریڈی ہے سائنٹیفکلی اور ویپن سسٹم میں بہت ایڈوانسڈ ہے، لہٰذا وہ ملٹریلی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ دنیا کی دوسرا طاقتور ملک ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی اکانومی شاید اتنی اسٹرانگ نہ ہو، لیکن ویپنز وائز وہ ملٹریلی وہ کافی مضبوط ہیں۔ اب یہاں پہ اس جنگ کے اندر کئی کمپلیکیشنز ہیں۔ سینکشنز تو لگا دی، روس مانگتا ہے اپنی سیکورٹی، اور روس مانگتا ہے کہ جو سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو کچھ حالات ہو گئے کم از کم ان کو نہ چھیڑا جائے، اس پہ ان کو قائم رکھا جائے۔ لیکن نیٹو نے یہ کیا کہ بہت ساری ان کی ریاستیں جو تھیں ان کو جو اس وقت سوویت سرکل تھا اس کو واپس اپنے پاس ممبرشپ دینی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں رشیا کے لیے خطرات بڑھنے شروع ہو گئے۔ رشیا مانگتا ہے کہ ایک اس کا جو اپنا سٹیٹس ہے وہ، اور جو ایک نیشنل اس کا وقار ہے، ایک سیکنڈ طاقت ہونے کے ناطے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تمام مغربی ملک اکٹھے ہو کے تو اس کو سٹیٹس سے بھی فارغ کر دیں۔ یہ تو ہو گیا ایک رشیا کی اپنی پوزیشن۔ لیکن اب دیکھیے کہ دوسری طرف سینکشنز لگانے میں چائنا مثلاً سینکشن سے باہر نکل گیا، لیکن یورپین کنٹری جو سینکشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ تھا پہلے کہ یہ جنگ ہوئی تو پھر ہم پھنس جائیں گے، ہمیں ضرورت ہوگی گیس کی، رشین پیٹرول کی، گیس کی اور کوئلہ کی۔ بہت سارا کچھ جو ہے وہ بہت سارے پاور پلانٹ کوئلے پہ چلائے جا رہے ہیں جو کہ مغربی دنیا کو چاہیے تھے۔ ان میں خاص طور پہ جرمنی، ہالینڈ اور غالباً ناروے، فرانس وغیرہ یہ ملک ہیں جو کہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے دھڑا دھڑ روس سے اس وقت کوئلہ خرید لیا تاکہ اگر جنگ ہو تو ہمارے پاس موجود ہو۔ لیکن دوسری طرف گیس کنیکٹ نہیں ہو سکی، گیس کی جو نئی پائپ لائن تھی ناٹ 2 وہ سستی وہ تھی، وہ کنیکٹ نہیں ہو سکی۔ اب فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو گیس آئے گی وہ بڑی مہنگی ملے گی، ان کی اکانومی پہ فرق پڑے گا۔ یہ جرمن پارلیمنٹ میں جرمن ایم پی نے ایک نے تقریر کی، خاتون نے، اس نے واضح کہا، اس نے کہا کہ رشیا دشمن نہیں ہے، اس کو دشمن وہ کہہ رہا تھا، وہ آپ سے اپنی سیکورٹی مانگ رہا تھا، آپ کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سیکورٹی مانگی جو اس کا رائٹ تھا، اس کا ایک حق تھا کہ اس کو ملنی چاہیے، آپ وہ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہم بھگتیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج سستی گیس نہیں ملے گی، آلریڈی جرمنی میں بہت سارے دیہاتوں میں لوگ واویلا مچا رہے ہیں
کہ جناب گیس نہیں ہے، کیا کریں؟ گھروں میں گیس ہونی چاہیے تھی۔ تو نہ صرف مغربی دنیا کا گیس کا بل بڑھے گا، بلکہ یہ جو پیٹرول کا بحران آئے گا، یہ $200 تک بیرل جانے کا احتمال ہے۔ اگر $200 پہ بیرل جاتی ہے تو اکثر ملکوں کی اکانومی برباد ہو جائے گی۔ مغربی دنیا بھی اس میں اتنا زیادہ خرچہ کر بیٹھے گی کہ ان کو بھی نقصان کا احساس ہونا شروع ہوگا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے 60 بلین بیرل جو ہیں وہ ہم ریلیز کر دیں گے۔ آپ ریلیز کر دیں گے لیکن کتنی دفعہ کریں گے؟ دنیا پوری کے جو ریکوائرمنٹ ہے آئل کی، تیل کی، وہ آپ پوری کر لیں گے؟ وہ کیسے ہو جائے گی؟ ایک دفعہ تو آپ ریلیز کر دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر یہ پرولونگ کرتا ہے تو پھر مسئلہ آئے گا۔ نتیجہ یہ کہ تیل کی قیمتیں جائیں گی اوپر اور پوری دنیا کی اکانومی بڑھے گی، اس میں اکانومی میں خرابی آئے گی، اکانومی تباہ ہوں گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان باوجود ان سینکشنز کے، ان کے رشیا نے بھی بعض میئرز لیے ہیں۔ امریکہ نے مثال کے طور پہ اپنی فضا بند کر دی ہے رشین ہوائی جہازوں کے لیے، ایئر لائنز کے لیے، تو رشیا نے بھی اپنی فضا بند کر دی ہے۔ کئی ایئر لائنز ہیں وہ استعمال کرتی تھیں، نقصان ہوگا ان کا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ اس وقت رشیا کی ضرورت بن گئی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ اس وقت پہ جو 7 دن جنگ کے گئے اس میں رشیا بہت کامیابی حاصل نہیں کر سکا، لیکن اگر وہ جنگ کو کال آف کر دے تو پیوٹن جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے پاس بھی یہی آپشن ہے کہ وہ جنگ کو چلتا رکھے۔ اگر وہ جنگ جاری رکھتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے لمبے وقت تک کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی جلدی اگر وہ اپنے ویپن سسٹمز، اپنی پوری میسو پاور جو ہے وہ اس کو استعمال کرے یوکرین کے خلاف، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نسبتاً جلدی یوکرین پر قبضہ کر جائے، کیونکہ ابھی تک وہ سویلین کیجویلٹیز کو اوائڈ کرتے رہے ہیں، وہ چاہتے رہے کہ سویلین کیجویلٹیز نہ ہوں۔ تو ان حالات میں یہ پاسبل ہے کہ زیادہ کیجویلٹیز ہو جائیں یوکرین میں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اپنے نتائج حاصل کیے بغیر پیوٹن جنگ بند کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی کریں گے، جنگ بند کرنا کم از کم میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے لیے ممکن ہوگا۔ جو کیجویلٹیز زیادہ ہوئی ہیں رشینز کی، اس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بہت سارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جب جنگ کا احتمال تھا، پتہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، تو مغربی دنیا نے، خاص طور پہ امریکہ نے، اپنے ٹروپس تو نہیں بھیجنے تھے، لیکن جو کرائے کے سپاہی ہوتے ہیں، جو کانٹریکٹر جو مہیا کرتے ہیں، ان میں ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں جو بڑے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، جس طرح بلیک واٹر وغیرہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کافی تعداد میں وہ لوگ انہوں نے وہاں بھیج دیے تھے۔ اس کے علاوہ اب جب یوکرین نے کہا کہ جی ہمیں والنٹیئرز چاہیے اور پوری دنیا میں جہاں سے بھی والنٹیئر آ سکیں آئیں، تو اس کی آڑ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کانٹریکٹ کے ٹرینڈ فوجی بھیجے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ویپن بھی ہے اور ٹریننگ بھی ہے، اور وہ ان گلی کوچوں میں یا سڑکوں پہ وہ دفاع لے کے تو روسیوں کو انہوں نے انگیج کیا، ان کے ٹینکس وغیرہ تباہ کیے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ پہلے سے غالباً پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا وہاں پہ۔ اب ان حالات میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہوا، وہاں پہ 35 ملک صرف وہ تھے جو کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کیا مغربی دنیا ان 35 ملکوں کے ساتھ آئندہ اپنے روابط، ان کی سینکشنز وغیرہ کا قصہ آگے کچھ کرتی ہیں، ان پہ دباؤ لاتی ہیں؟ یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پاکستان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان 35 ملکوں کو میرا خیال ہے کہ اپنی ایک مشترکہ پالیسی وضع کرنی چاہیے تاکہ امریکہ کی بدمعاشی سے بچا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔